रायविंड से टकरा गया। मोदी और पानामा की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। वफाकी काबीना का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद। आर्मी चीफ कहते हैं दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुतादिद पाकिस्तानी सिनेमाओं से भारतीय फिल्मों को उतार दिया गया। अवाम भी बॉयकॉट के हक में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। रायविंड में आज की पार्टी शुरू, जिसका मकसद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को झंझोड़ना है, करप्शन के खिलाफ आवाम की आवाज़ उठाना है, मरे हुए ज़मीर को जिंदा करना है, हुक्मरान जमात पर दबाव डालना है। लेकिन कुछ मसाइल भी हैं। एक, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाकर इस सुनामी मार्च से कौम की तवज्जो कुछ हटा दी। इस बात को एक तरह से इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया जब उन्होंने अपने कल के बयान के जो मोदी को जवाब नवाज शरीफ ने नहीं दिया वो इमरान खान खुद आज देंगे और कुछ नए इंकशाफात भी करेंगे। एक और मसला है कि आवाम में धरना फटीक भी नज़र आने लगा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान को तलब किया है एक इजलास के लिए, जो कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन सियासी पार्टियों के अलावा आवाम भी अपने वज़ीर आज़म से सवालों के जवाब चाहती है जो प्रेस रिलीज से नहीं मिलते। इस पे तफसील से हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत गेस्ट भी हैं, बहुत मेहमान भी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सुनामी मार्च लाहौर में, आप इस्लामाबाद में, वहाँ पीपल्स पार्टी क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि करप्शन और पैनामा लीक्स पे आप भी तो शरीक हैं। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। कब करेंगे? बहुत जल्द। इसकी वजह यह है कि इसके अलावा कोई चाराकार नहीं रह गया कि आज अगर इमरान खान साहब सड़कों पर हैं तो इसका तमाम सर क्रेडिट मियाँ साहब को खुद जाता है। मियाँ साहब के पास बहुत आसान तरीका था। जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, मैं अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं तो अगर आप गिल्टी नहीं हैं तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, आप कहीं आएँ। जिस तरह आप मुतमिन होते हैं जो प्रिवेलिंग लॉ है पाकिस्तान का, आप अदालत में जाना चाहें, आप कमीशन बनाना चाहें, आप पार्लियामेंट में आना चाहें, लेकिन जब आप ही कहें इफ़ बट ये जी TOR ये नहीं होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके बाद ऑप्शन करा जाता है। देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ, पाकिस्तान में कानून जो है ना वो मियाँ साहब को बचाने के लिए है। तमाम इदारे रायविंड की हिफाजत के लिए हैं और ये वो मुकद्दस गायें हैं जिनके खिलाफ कानून कभी हरकत में नहीं आता। कानून हरकत में नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, काबीना का इजलास, हम रायविंड पे भी बात करेंगे, लेकिन काबीना का इजलास हुआ जिसमें कश्मीर पे बात हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बात हुई। क्या मज़ीद तफसीलात है? काबीना में क्या क्या डिस्कशन हुई? पहले तो चूंकि काबीना को प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस दिया, जो उनका भी रिसेंट विजिट हुआ है न्यूयॉर्क में, जहां उनकी तकरीर भी हुई, उसके जो रिएक्शंस आए और जिन जिन वर्ल्ड लीडर से उन्होंने मुलाकात की, तो उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया। उसके बाद जो उड़ी इंसिडेंट के से पहले भी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है और जो डेमार्शे जो हैं, जो इंडियंस ने अभी पाकिस्तान के एम्बेसडर को दिए हैं, वो बहुत सारी एक डिटेल डिस्कशन हुई इसके ऊपर। और फिर जो है काबीना से यही फिर राय भी ली गई कि जी उसमें मुख्तलिफ क्या इशूज हैं, आने वाले चैलेंजेस हैं। तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल डिस्कशन पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी हुई और आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस उठ सकते हैं उनके बारे में भी हुई। तो नतीजा क्या निकला? क्या चैलेंजेस, किन चैलेंजेस की निशानदेही की गई? जी, नतीजा तो यही है कि पहला जो फाउंडेशन है वो ये है कि चूंकि दोनों ममालिक जो है वो जौहरी ताकत है, तो उनको तो किसी भी जो मिलिट्री या ऐसी चीज जिसमें मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व हो उसको करने से पहले बहुत ही एहतियात से सोचना चाहिए। तो हमारा जो इसमें रिस्ट्रेंट है उसके ऊपर कहा गया कि अभी तक हम उस पर कायम हैं और सो फार वी विल ओनली रिस्पॉन्ड अगर किसी किस्म की कोई हिंदुस्तान की तरफ से मजीद इंटरडिक्शन होती है तो उसको हम करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें जो उसके इंटरनेशनल दूसरे रेपरकशंस हैं अफगानिस्तान के हवाले से, सार्क के हवाले से, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। लेकिन एक बड़ा क्लियर जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो हिंदुस्तान की एफर्ट थी पाकिस्तान को सो कॉल्ड, वो कहते थे आइसोलेट करने की, वो बिल्कुल नाकाम हो गई। खुर्रम साहब, पीर को इजलास तलब किया गया है, पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए।
جی دیکھیے، پہلی پریفرنس تو بلا شبہ پارلیمان میں جو منتخب جماعتیں جن کو پاکستان کے عوام نے اس چیز کے لیے منتخب کیا وہ موجود ہیں. تو پہلے تو آئی تھنک یہ بالکل درست طریقہ کار ہے اور قانون اور آئین کے عین مطابق ہے کہ جو منتخب جماعتیں ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو لیا جائے گا اعتماد میں، اور پھر جوائنٹ سیشن بھی ہوگا. تو اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی کہ صرف ایسی چند جماعتیں ہیں جن کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے تو انہیں بھی اعتماد میں لے لیں گے. اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ سرجیکل اسٹرائک کا ڈھونگ رچایا گیا تھا تو اس وقت اچھا لگتا اگر وزیر اعظم خود خطاب کرتے قوم سے اور کچھ جواب دیتے، کیونکہ وضاحت بھی ضروری تھی اس پوائنٹ پر. میری صرف ایک استدعا ہے کہ ہمیں جس سطح پر جو گفتگو کرنی ہے اس کو ضرور اس میں ایک ٹیکٹکس بھی انوالو ہے، اس میں ایک طریقہ کار بھی ایک باقاعدہ جو ہائرارکل پروسیجر ہے وہ بھی موجود ہے. پرائم منسٹر نے وہی بات کرنی ہے جو ان کے کرنے کی ہے، اس کے علاوہ منسٹرز موجود ہیں، اس کے علاوہ ادارے موجود ہیں. تو یہ جو ہر وقت ڈیمانڈ اٹھتی ہے کہ جی پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا یا اس طرح کرنا چاہیے، اس کی بڑی اچھی مثال جب ہم نے یو این میں دیکھی ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک بڑی متانت سے اور بڑی سوبر تقریر کی، اور پھر اس کے جواب میں اگر ہندوستان نے جو ہے وہ ایک الزامات سے بھرا ہوا پلندہ جو ہے وہ یو این کے سامنے رکھ دیا، تو پھر اس کا درست طور پر انڈین فارن منسٹر کا جواب جو ہے جو ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یو این میں انہوں نے دیا. تو دس از دا رائٹ وے ٹو پروسیڈ. ہر چیز یہ ڈیمانڈ کرنا کہ پرائم منسٹر ہی بولیں گے یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں دوسرے جو ادارے ہیں اور دوسرے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی اس میں رول ہے، اور وہی جس کا جو رول ہے اس کے مطابق ادا کر رہے ہیں. ڈرائیو ان مارچ آج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا نکلے گا، کیا ہوگا؟ جی پاکستان کی جمہوریت کا ویسے تو حسن ہے کہ لوگ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کا وقت بھی دیکھنا چاہیے تھا. اگر آج احتجاج کرنا ہی تھا اور پاکستان کے عوام کو کی کچھ تعداد کو اکٹھا کر ہی رہے تھے تو بہتر تو یہ تھا کہ ہندوستان جو کشمیر میں بربریت کر رہا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، ہندوستان جو جارحیت کر رہا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتا. لیکن جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے پاناما لیکس کے اوپر، اس کو تو کچھ دیر مؤخر بھی کیا جا سکتا تھا. اس میں بہت سارے ابھی قانونی ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہوئے. تو آج کی جو ٹائمنگ ہے میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے. لیکن کوشش تو بہت کی گئی، بہت عرصہ دیا گیا ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی. نہیں، میں صرف ایک میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. دیکھیے معاملات یہ ہیں کہ صرف الزام لگا دینا اس بات کی گارنٹی اور اس بات کا امپیریٹو نہیں ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ اس کا جواب بھی دے. وہ چاہے جس پر الزام لگایا ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم کوئی نہ ہو، اس کے اندر قانون انوالو ہے. اور ابھی تک یہی واضح نہیں ہے، اس کا جوڈیشل ٹیسٹ نہیں ہوا کہ جو پاناما کے اندر انفارمیشن آئی تھی ریگارڈلیس اپوزیشن اس کے بارے میں کیا گفتگو کرتی ہے کہ کیا اس کے اوپر پاکستان کے کون سے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، وہ کس حد تک ایڈمیسیبل ہے، کیا پاکستان کو کوئی ایکٹ کا قانون توڑا بھی گیا یا نہیں توڑا گیا. اور فائنلی اس میں یہ ہے the burden of proof is on the accuser. الزام لگانے والے نے یہ ثبوت کرنا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے چونکہ الزام لگا دیا لہذا اگلے 25 سال آپ دفاعیاں دیتے رہیں، یہ درست نہیں ہے. جس نے الزام لگایا اس نے ثبوت دینا ہوگا اور عدالت میں دینا ہوگا. خرم صاحب لیکن ظاہر ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو ہر در پہ پہنچی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، تو وہ تو کوشش کر رہی ہیں نا. جی ان کی کوشش، دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ان کی کوشش اصل میں پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اپنے عہدے سے نیچے گرانے کی ہے. وہ ان کو اس سے قطع نظر کہ پاکستان میں قانون کیا ہے اور کون سے فورمز ہیں جس کو اپروچ کرنا چاہیے، ان کی تو کوشش یہ کہ کسی طرح پرائم منسٹر نواز شریف کو گرا دیں. اگر واقعی ان کو ادراک ہوتا کہ قانون کیا ہے اور کس طرح لے کر چلنا ہے تو ابھی تک ان کو یہ جو سو کال کہتے ہیں جی ہم نے تو ہر فورم اپروچ کیا ہے، فورم کو اپروچ کرنے کا طریقہ درست چاہیے. جب انہوں نے غلط طریقے سے اپروچ کیا سپریم کورٹ میں رد کیا، جب انہوں نے درست طریقے سے کیا تو سپریم کورٹ نے اس کی ایکسیپٹ کر لی. اور ہم ویلکم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کی جو درخواست ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ بالآخر موقع ملے گا اور انشاءاللہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں پوری طرح سے سرخرو ہوں گے اس جوڈیشل چیلنج سے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا خرم دستگیر صاحب. اب چلتے ہیں لاہور، جہاں یہی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہنچ گئے اور ڈان نیوز کے لاہور کے بیورو چیف دانیال حسن موجود ہیں اس وقت.
یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دانیال کہ کچھ بدنظمی بھی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ. جی امبر، ایک تو پرفیکٹ ٹائمنگ. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیج پر تقریباً پہنچ چکے ہیں. اپنے اسکرین پہ کچھ ہی دیر بعد ویژولز دیکھ سکیں گے. جہاں تک بدنظمی کا تعلق ہے، میرے تقریباً بائیں جانبی خواتین کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے، وہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا ہے. تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، آدھے سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ اس وقت خالی ہیں. بدنظمی کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مقام پہ بدمزگی ضرور ہوئی ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر عمیر رانا جو دوپہر سے یہاں پر موجود ہے. پہلے ان سے جانتے ہیں امبر کہ یہاں پہ دوپہر کے بعد سے ایٹماسفیئر کیسا رہا ہے. عمیر ہمیں بتائیں کہ ایک تو یہ جو کراؤڈ اس وقت یہاں پہ ہے، 3 سپتمبر کو عمران خان صاحب نے ریلی کے بعد جلسہ کیا، اس سے زیادہ کراؤڈ نظر آ رہی. تو مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی والے تو کلیم کر رہے ہیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے، کیسا ایٹماسفیئر دیکھا آپ نے سارے یہاں پہ؟ دیکھیں دانیال، صبح سے یہاں پر جو کراؤڈ کی صورت حال ہے، کیونکہ لاہور شہر سے بہت دور ہے اڈا پلاٹ جو ہے، تو لوگ جو ہیں صبح سے آنا شروع ہو گئے تھے. اور جو میڈیا کیمپین تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ بہت دنوں سے 30 ستمبر کا شعار تھا. جو ایک موب بنا، موب کی صورت میں جیسے 2 روز کا عمران خان خود جو ہے پورے لاہور میں کمپین کی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ خود عمران خان نے جگہ جگہ جو کیمپس لگے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں خود نعرے لگوائے ٹھہر کے. اور باقاعدہ طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے ان کو پرووک کیا کہ وہ 30 ستمبر کو اڈا پلاٹ پر ضرور پہنچے. اور جیسے یہاں پر آپ کو میں کاؤنٹنگ تو ظاہر ہے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شاید ناراض ہو جائیں گے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ صبح سے جیسے ہی لوگوں کا ایک تو گرمی کا فیکٹر بہت زیادہ تھا، لیکن جیسے ہی سورج اور ڈسٹنس بھی کافی دور ہے، رائیونٹ کافی دور ہے، فیملیز بہت کم یہاں پہ پہنچی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ عمران خان جو ہیں خواتین کو اور فیملیز کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ان کے جو پولیٹیکل ریلیز ہیں، مگر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ خواتین والے سیکشن میں خالی ہیں. کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ کوئی آپ کا خیال ہے کہ بدنظمی ماضی میں جو بدمزگی ہوئی ہے یہاں پہ، اس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیٹس خالی ہیں؟ بالکل. ایک فیکٹر تو سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اس میں تقریباً سب میں جو ہے جو کراؤڈ تھا وہ بہت زیادہ بھر چکا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین تھی وہ جو ہے سیف اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتی تھی. تو دوسری جو مین وجہ یہ ہے یہاں پر خواتین کے کم ہونے کی، وہ یہی ہے کہ ایک تو ان سے بدتمیزی ہوتی تھی. اور جی عمیر، میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے امبر اسٹیج پر پہنچ گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. اور کراؤڈ کا جیسے عمیر نے بتایا کہ 3 سپتمبر کو جو عمران خان نے ریلی کے بعد جلسہ کیا تھا لاہور میں، اس سے کئی زیادہ ہے. ایگزیکٹ فگر تو ہم نہیں بتا سکتے، مگر ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ پچھلی دفعہ عمران خان صاحب صرف 2 تاریخ کی رات کو پہنچے، 3 کو جلسہ تھا. اس دفعہ انہوں نے 3 سے 4 دن یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا، مختلف حلقوں میں گئے اور مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں گئے، وہاں جا کے لوگوں کو قائل کیا کہ وہ اس میں شرکت کریں. البتہ کل والے پاکستان انڈیا ٹینشن کے بعد جو پیناما لیکس والا جو ایشو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ آج اینٹی کرپشن مارچ، اینٹی کرپشن جلسہ کیا. دانیال بالکل آپ سے ہم بات چیت جاری رہیں گے اور ظاہر اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے، لیکن ہمیں اب بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاور شو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کتنا مؤثر ہے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے ہم سن رہے تھے بریک سے پہلے کہ عمران خان صاحب نے خود بہت کوشش کی تھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، بلانے کی، اس کے علاوہ اسٹیج پہ بھی پہنچ گئے. شوکت صاحب، اعداد و شمار اس پہ ہمیشہ بات چیت ہوتی، کتنے امپورٹنٹ ہے یہ، کتنا ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ مگر بات یہ ہے کہ قوم اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے میاں صاحبان دن دہاڑے ڈاکہ اور چوری مارت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. دیکھیں تینوں بچوں کو اب اسٹیٹمنٹس نکال لیں، ان کے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ، ان تینوں کے اسٹیٹمنٹ کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے، کوئی جنوب ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جب سب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب آپ دیکھیں سپریم کورٹ تو ہم سے نہیں ملی ہوئی نا، جب انہوں نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ تحقیق تفتیش کیجئے، اس کے اوپر یہ جواب آیا کہ جی اس طرح تو آپ پوری زندگی بھی لگے رہے تو تحقیق تفتیش نہیں ہو سکتی. تو میاں صاحبان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بناتے اور کہتے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس اچھا بلا کراؤڈ ہے، وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو گڈ لک بھی کہہ رہے ہیں. اور واحد ایک طریقہ یہی رہ گیا ہے امبر کہ ہم لوگ سڑکوں پر ہیں، چونکہ تمام ادارے لیکن شوکت صاحب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائیڈ لائنز پہ دیکھ رہی ہے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا، کیسا ہوگا. نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بڑا ہوتا ہے، ہمیں آپ کا کویسچن ہے. پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، اس پر نکلنا ہی نکلنا ہے. ہم لوگوں نے خان صاحب ٹی او آرز پہ ہم سب لوگ متحد تھے، جب خان صاحب سڑکوں پہ نکل پڑے، دیکھیے انہوں نے ہمیں سمبولکلی بلوایا، وہاں پہ لاہور میں ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے.
ابھی بھی چونکہ خان صاحب نے مشاورت کے بغیر نکلے ہیں، اس کے باوجود کہ تمام جماعتیں کنونسڈ اور تمام جماعتیں سڑکوں پر نکل رہی ہیں. ہم 16 اکتوبر سے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میں مختصر بتا دوں آپ کو پورا خاکہ. 16 کو ہمارا پہلی جلسہ ہے کراچی کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیں پورے پاکستان بھر میں بلاول صاحب اپنی، اور ہم کوشش کریں گے کہ کنٹینر ایک ہو جائے. اگر کنٹینر ایک نہ بھی ہوا، تمام جماعتوں کو، کاف لیگ، تحریک انصاف، عوامی تحریک، جماعت اسلامی، ہم ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیں. اور چونکہ منزل ایک ہے، سوچ ایک ہے، اور وہ کیا ہے جو آپ نے ابھی کہا. اب دیکھیے ایک ایک ہوتا ہے، ایک ایک 11 ہوتے ہیں. اگر یہی خان صاحب آج ہم سب لوگ ایک کنٹینر پہ اکٹھے نکلے ہوتے، اس کا میسج ہی اور جاتا. لیکن شوکت صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کراؤڈ وہ جمع نہیں کر سکتا جو پی ٹی آئی کر سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیاں، ہم ایک ری آرگنائزیشن کے فیز سے گزرے ہیں امبر، اور آلموسٹ ہماری تشکیل نو ہو چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر ہمارے نئے جو آفیسز اناؤنس ہو جائیں گے چاروں صوبوں کے. پیپلز پارٹی اچھا برا وقت پارٹیوں میں بھی آتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جو فیڈریشن کے اندر موجود ہے. ابھی ہم جب نکلیں گے، آپ کو یاد ہوگا شہید بی بی صاحب سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا نا. ہاں اس وقت ہمیں ایک چیلنجز موجود ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. اور بلاول صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بطور صدر سڑکوں پر نکلے. اب بلاول صاحب ہی از دی ہوپ. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بلاول صاحب جب سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں، بلاول صاحب امید ہے عوام کا سمندر ہمارے ساتھ ہوگا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں حامد میر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. حامد صاحب، یہ جلسہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ بہت تیاری کی گئی ہے؟ دیکھیے جلسہ صرف آج عمران خان صاحب نہیں کر رہے. چارسدہ میں مولانا فضل الرحمان نے بھی جلسہ کیا ہے، اور کراچی کے علاقے لیاری میں آستہ بھٹو اور بختاور بھی نکلی ہیں، ان کے ساتھ صنم بھٹو بھی تھی. تو لیکن عمران خان صاحب کا جلسہ جو ہے یہ ذرا بڑے پیمانے پر ہے، اور مجھے جو انفارمیشن مل رہی ہے اس میں کافی ہیوج کراؤڈ اکٹھا ہو گیا ہے. اور حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، اور یہ بھی کہا گیا تھا جی کہ را جو ہے اس جلسے کو ٹارگٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک شام 7:30 بجے تک یہاں پہ کافی بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا ہے. تو عمران خان کے جلسے کے بارے میں یہ سوال کہ یہ کتنا اہم تھا، وہ جتنا بھی اہم تھا اس کی اہمیت یہی تھی کہ اس لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی دیکھیں جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اب ان کی ایک فالوئنگ ہے، ایک لیڈر بن چکے ہیں. ہمیں اس بات پہ ان کے طرز سیاست پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہیں مشاورت سے نکلنا چاہیے تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں اکتوبر میں اکٹھی نکلیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ میاں صاحبان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میاں صاحب ہی، ابھی خرم دستگیر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان کا بڑا احترام ہے. دیکھیے وہ جس طرح ڈیفینڈ کر رہے تھے، ایک اتنی گولڈن اپرچونٹی ملی کلبھوشن یادو جو حاضر صرف کرنے لئے وہ گرفتار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو موزی کی دوستی میں اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ وہاں پر یو این او کا وہاں پر ان کو فورم موجود تھا کہ وہاں اٹھاتے سی. شوکت صاحب یہاں میں معذرت کرتی ہوں. حامد میر صاحب، شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں امید ہیں اور بلکہ وہ کراؤڈز جمع کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا کیا اتنا دم ہے پنجاب میں؟ اب دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اس کے روٹس بڑے گہرے ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں قائم ہوئی تھی، لاہور شہر میں قائم ہوئی تھی، اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا جو گھر ہے گلبرگ میں وہاں پہ یہ قائم ہوئی تھی، اور وہی پیپلز پارٹی لاہور کے پہلے صدر بھی تھے. پنجاب میں اس پارٹی کی روٹس بہت گہری ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں یہ پارٹی جو ہے یہ پنجاب میں کمزور ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب میں، اس میں جو نون لیگ جیت رہی ہے اس کی وجہ پیپلز پارٹی بن رہی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں 5-6 ہزار ووٹ جو ہے وہ لے رہی ہے. اس سے پہلے وہ اس کو 5-6 ہزار ووٹ بھی نہیں مل رہا تھا. تو یہ جو لوگ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں. اور اگر بلاول بھٹو زرداری کچھ زیادہ ٹائم دیں پنجاب کو تو پیپلز پارٹی یہاں پہ ریوائیو ہو سکتی ہے. لیکن سندھ میں تو ابھی پیپلز پارٹی قائم ہے. اور جو آج لاہور میں بڑا جلسہ ہے عمران خان کا، جو کہ تعداد کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہو چکا ہے، تو اس جلسے کی کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے اس میں مزید جوش و خروش پیدا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی پنجاب میں اتنا ہی بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایک صحیح قیادت کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ اب باہر نہیں نکلتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ووٹ ضائع ہو جائے گا. بہت سے پیپلز پارٹی کے ووٹر
پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب کو زیادہ وقت دیں گے تو پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ واپس اپنی پارٹی کی طرف آ سکتا ہے. لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی ہے, کمزور ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کے ریوائول کا بالکل چانس ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا حامد میر صاحب. لیکن وقت ہوا ہے بریک, اور بریک کے بعد ہم بات چیت جاری رکھیں گے. پیپلز پارٹی اکتوبر میں جو سب اکٹھا ہوں گے یہ کس طرح سے کیا جائے گا. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور چلتے ہیں اب لاہور, جہاں دانیال حسن بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب سٹیج پر پہنچ گئے. دانیال, مختصراً بتا سکتے ہیں اس وقت کیا ماحول ہے اور آگے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جلسے کا, خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر؟ لیکن اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا یہ جلسہ سکسیزفل ہے. اگر کراؤڈ کی وجہ سے بات کریں تو کراؤڈ یہاں پر موجود ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکسیزفل ہے. اگر ایجنڈے کی بات کریں تو ایجنڈا ان کا یہ تھا کرپشن. اگر پاکستان انڈیا تعلقات کے بعد جو ہے جو ایکسکلیشن ہوئی ہے ٹینشنز میں, اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مودی صاحب کو بھی جو ہے یہاں پہ جواب دیں گے. ان کا ڈائیورٹ ہو گیا ہے, اس سے کچھ کہا جا سکتا. دوسری بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے پریشر آپ پر ڈالنا تھا مسلم لیگ نون حکومت سے, وہ آپ بہتر طریقہ یہ تھا کہ اور جو دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ استفاد دیں. اس کا ایک پازیٹیو بھی ہے کہ پازیٹیو یہ ہے کہ اگر وہ ساتھ دیتی تو نون لیگ کے زیادہ پریشر ہوتا کہ تمام جو اپوزیشن پارٹی یہاں پر موجود ہوتی ہیں وہ نون لیگ کے خلاف جلسہ کر رہے ہوتی ہیں. نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کافی کمپرومائز اگر مختلف پارٹی سے بات کرتے ہیں تو ان کے مختلف آئیڈیالوجی ہے, مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. پی ٹی آئی کمپرومائز کے لیے جہاں تک ایجنڈا کی بات ہے, جو مین ایجنڈا اس جلسے کا تھا وہ ہے اینٹی کرپشن یعنی پیناما لیکس کے حوالے سے مسلم لیگ نون پر پریشر ڈالنا. مگر انڈیا کے بعد اب وہ چیز رہی نہیں, وہ چیز اوور شیڈ ہو گئی ہے. میڈیا نے بھی ڈومینیٹ کیا ہے پاکستان انڈیا تعلقات کو. جو عمران خان صاحب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا وہ یہ ہے پاکستان انڈیا کے حوالے سے جو پاکستانی ہمارے قوم ہے وہ کافی ہے, تو پوائنٹ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. آج اگر وہ کوئی ایسا کوئی اگریسو اسپیچ کریں انڈیا کے خلاف, کیونکہ ہمیں مسلم لیگ نون کی طرف دیکھنے میں نہیں آئی, ڈیفینیٹلی پوائنٹس پورنگ کر سکتے ہیں. ان کا ایجنڈا شاید سکسیسفل نہ ہو سکے جو اینٹی کرپشن تھا, مگر انڈیا کا جو انسٹیٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت جو کل ہوا ہے لائن آف کنٹرول پر, اس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے کو فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ دانیال. شوکت صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پیناما لیک سب اوور شیڈو ہو گیا, انڈیا پاکستان یہ سب معاملہ جو ہے یہ زیادہ حاوی رہا ہے میڈیا پہ بھی اور لوگوں کے ذہنوں پہ بھی؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے ہیں, 12 کو نے زخمی کیا ہے. وہاں پر اتنے بڑے واقعے کا ہو جانا, اور پھر جس انداز کے اندر بھارت پورٹرے کر رہا ہے کہ دہشت گرد بھی خود ہو, وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام. آپ وہاں پر جو آپ نے وہاں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو, آپ کا بامبے اٹیکس کا واقعہ ہو, آپ کے جتنے بھی واقعات ہیں سب خود کروائے, لیکن الزامات پاکستان پہ دھر دے. لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارے پاکستان انڈیا چلتا رہے گا, ابھی ٹھنڈا تو نہیں ہوا, لیکن ایک طرح سے جو پیناما کرپشن کے خلاف جو مہم ہے اس کو اثر کر گئی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایل او سی پر جو خلاف ورزی کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. پہلے بھی بھارت جب دیکھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی جگنسائی ہو رہی تھی, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی خرم دستگیر صاحب بات کر رہے تھے نا, ہمیں وزیر اعظم کو بات نہیں کرنی چاہیے, امن سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں امن 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 بہت ہو گیا, انف از انف. اب میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو رائیونڈ کا وزیر اعظم نہیں پاکستان کا وزیر اعظم بن کے سامنے آنا چاہیے. آپ دیکھیے نا ایک حاضر صاحب, میں جو بات کہہ رہا تھا, حاضر سروس کرنل پکڑا جاتا ہے اور میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ بات کرتے. موزی ان کی سالگرہ میں آ رہا ہے, ان کے کیک کاٹ رہا ہے. یہاں پر وزیر اعظم کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات دیکھیے, پاناما جو ہے نا یہ وہ گلے کی گھنٹی ہے میاں صاحبان کے. یہ جتنا بھاگیں گے, اعتزاز احسن صاحب صحیح کہتے ہیں, وہ ٹن 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 بجتی رہے گی. میاں صاحب کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے امبر دیکھیں نا, یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے الزام نہیں لگایا, جو آپ نے الزام نہیں لگایا, جو پی ٹی آئی نے نہیں لگایا. اور پھر خیر ایڈمیشن ہو چکا ہے کہ پیسے کس طرح گئے, کس طرح لوٹے گئے. تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے میاں صاحب کو آپ حساب دے دیں, الیکشن میں حساب دے دیں. اللہ پاک کے تو پاس تو حساب دینا ہی دینا ہے, حساب تو دینا پڑے گا. حساب تو دینا پڑے گا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈان اخبار کے لاہور کے ایڈیٹر اشر رحمان صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. اشر, یہ جلسہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت توجہ دی گئی ہے, لوگوں کو بلایا گیا, اکٹھا کیا گیا, اور لگتا ہے کہ کافی شو آف اسٹرینگتھ بھی ہے. جی کافی بڑا شو آف اسٹرینگتھ ہے امبر. میری خیال ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے
وہ بہت اسموتھلی آرگنائزڈ ہے اور اتنی ہلچل کے بغیر یا بہت زیادہ کوئی ایک دم ایک اسٹڈی اسٹریم ہے جو کہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے اڈا پلاٹ پہ رائے بند کے پاس. امپورٹنٹ بہت ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے 5 سال کا ان کا ایک 5ویں سالگرہ بھی ہے ان کی, جب انہوں نے 30 اکتوبر کو 2011 کو لاہور میں کیا تھا. اور اس کے بعد اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا نہیں آ رہی. کافی دنوں سے لوگوں کا یہ خیال یہ تھا کہ اگر ان کو اپنی لڑائی لڑنی ہے تو ان کو واپس اس جگہ پہ آنا پڑے گا جہاں سے انہوں نے شروع کیا, یعنی کہ لاہور. اور لاہور بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہیں PMLN والے بھی لاہور کے حوالے سے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو 2000 جو لاسٹ الیکشن 2013 کی جو سیٹیں ہیں اس میں بھی جو زیادہ ڈسپیوٹڈ سیٹس ہیں وہ یہاں پہ ہیں. تو اور پھر ایک طرح سے ایک خاص قسم کا ریوائول ایک چاہیے تھا عمران خان صاحب کو جو یہاں پہ ہے. اشر آپ کو یہی لگتا ہے کہ بار بار جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں شکایت کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے مشاورت نہیں کی اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے, شاید اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ شو آف اسٹرینگتھ جو ہے PTI کا ہی ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اتنی شور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اب آگے کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اگر وہ چاہتے جس طرح کہ انہوں نے سگنل دیے تھے وہ پکڑ سکتے تھے اور چاہتے. رانا صاحب کافی بڑا شو آف اسٹرینگتھ ہے, انڈے ٹماٹر بات ہو رہی تھی, اس پہ آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ اس طرح کے شو جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی درجنوں بار کیے ہیں. اور ان شوز کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اللہ گلہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ناچ گانا, پھر گالی گلوچ ہوگا یہاں اپنا اسٹیج سے, اور اس کے بعد جو اگلا ان کا ایونٹ ہے جو بعد میں پھر خواتین کے ساتھ وہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم کو سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا جو وینیو ہے وہ ایک مستطیل شکل میں ہے, بہت لمبا. ٹھیک ہے, اس میں انٹرسٹ جو ہے وہی یعنی ایگزٹ ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں سے عورتوں کو جو ہے وہ سیف طریقے سے جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ نکالا جائے. لیکن آپ پہ بھی رانا صاحب کافی دباؤ ہوا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جائے, کیونکہ کافی اشتعال انگیزی ہو رہی تھی دونوں طرف, PMLN کی طرف سے بھی اور PTI کی طرف سے بھی. نہیں, وہ تو ہم نے بڑے آرام سے کنٹرول کر لیا تھا. ہم نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے یہ بات باور کروا دی تھی کہ اس قسم کی جو ہے وہ حرکت وائلیشن جو ہے وہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اس وینیو کی طرف جو ہے وہ جائیں. اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کا پیغام بڑا واضح تھا, وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب کا پیغام بڑے واضح تھا. ہم نے ان لوگوں سے باقاعدہ انشور کیا کہ وہ لوگ اس قسم کی کوئی جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور الحمدللہ یہ آج ان کے جلوس آتے رہے ہیں, کوئی ایسی جو ہے رکاوٹ ان کو تھرو آؤٹ پنجاب جو ہے وہ ہم نے نہیں ہونے دی. اس کے باوجود یہ جو انہوں نے پورے پاکستان سے اکٹھا کیا ہے یہ آپ کے سامنے. رانا صاحب, اس وقت میں پوچھ سکتی ہوں رائے ونڈ میں کون ہے؟ جی, رائے ونڈ میں کون موجود ہے اس وقت؟ جاتی عمرہ میں. رائے ونڈ میں جی میری کوئی ایگزیکٹ اطلاع تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے آنا تھا, وہ آ گئے. اچھا, وہ موجود ہیں اس وقت. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا رانا ثناء اللہ صاحب. شوکت صاحب, آپ نے کچھ جواب بھی دے دیں. عمر ارشد رحمان صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. دیکھیں, آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں پاناما کے خلاف, ماڈل ٹاؤن کے ایشوز پہ, ساتھ پبلک ایشوز بھی ہیں. اس کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, بڑی واضح ہوتی ہے. خان صاحب میں سمجھ رہا ہوں بہت ہی زبردست کام ہے, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آئے ہم لوگ. لیکن واٹ نیکسٹ 30th ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر آپ اپوزیشن بیٹھتی ہے کہ ہم کس طرح تحریک کو آگے بڑھائیں گے, کس طرح اگر 30 کا کام ختم ہوتا ہے تو ہم نے کس طرح لانگ مارچ کرنا ہے, یا ہم نے لاہور گراؤ کرنا ہے, یا ہم نے پارلیمنٹ کی طرف آنا ہے. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. 16 اکتوبر کو پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہیڈڈ ہے کہ ہم نے آنا ہی آنا ہے. خان صاحب نکل پڑے تھے, ہم نے ان کو گڈ لک بھی کہا ہے. جیسے خان صاحب نے کہا بلاول صاحب آئیے میرے ساتھ, تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں خان صاحب کو بھی اور پوری قوم کو کہ بلاول صاحب ہر صورت میں پاناما کے چوروں کے خلاف, ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کے خلاف, اور سب سے بڑھ کر اس وقت جو خلق خدا بد دعائیں دے رہی ہے, ڈاکٹر, ٹیچرز, کسان, سب لوگ تو سڑکوں پر ہیں. ہم لوگ ان کے لیے 16 اکتوبر کو, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آپ انتظار کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, لاہے عمل کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں کس بات, کوئی انتظار والی بات نہیں تھی. ہم نکلنا چاہتے تھے اکٹھے.
خان صاحب نے لے لی سولو فلائٹ. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں تنقید نہیں کرنا چاہتا, ان کا یہ حق ہے, ان کی یہ پارٹی, ان کی سوچ ہے اور بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم بھی سڑکوں پر ہیں, آج لیاری میں ہم سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی فیصل آباد میں نکلی ہوئی ہے, کیو لیگ ساتھ کھڑی ہوئی ہے, طاہر القادری صاحب آلریڈی سڑکوں پر ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ ہے کہ ایک آدمی ان کو بلا لے گا, جس طرح میں ٹی او آرز پہ اعتزاز احسن صاحب کے گھر میں سب کو اکٹھا کیا تھا. ہم انشاءاللہ 30 کے بعد 16 کو ہم نے نکلنا ہے. ہم سب دوستوں کو کوشش کریں گے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کنٹینر ایک بھی ہو سکتا ہے, کنٹینر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. جب منزل ایک ہے, جب سوچ ایک ہے, اور کنوینسڈ ہم سب لوگ, پورا پاکستان کنوینسڈ ہے کہ پراما کے چوروں کو پکڑنا ہے, خواہ وہ ہم میں ہیں خواہ میاں صاحبان ہیں. شوکت صاحب, میں آپ پہ دوبارہ ہوں گی. اشرف صاحب, سپیچز ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ یہ تو وہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن کیونکہ ایک جو بڑی بات ہے وہ پی ایم ایل این کی جو لوگوں کی رائے ہے پی ایم ایل این کے بارے میں, وہ کافی پاپولر اس وقت پارٹی ہے. یہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جس کو کوئی چاروں طرف سے کوئی مشکلات کا کوئی شکار ہو. وہ کافی اسٹرانگ ہے, یہ اپنے کام کریں گے, یہ دیکھیں گے کس طرح ڈیولپ ہوگی یہ چیز. لیکن اگر اس میں کوئی وائلنس آتا ہے یا پھر اگر کوئی تحریک میں کچھ اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر تھوڑا سا کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا ہو پائے گا. اگر دو تین آپشنز دیکھیں, جی ابھی تو پی ایم ایل این بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی ان کو, مجھے تو اس طرح کی ان کو پرابلم نظر نہیں آ رہی. شاید یہ سارے جو لوگ جو جگہ جگہ نکلے ہوئے ہیں, جیسے کہ بسرا صاحب فرما رہے تھے, وہ شاید ان کے ذہن میں یہ کہیں ہے کہ 2018 سے پہلے کچھ ہوگا نہیں, لیکن سب کو اپنی اپنی ریلیونس دکھانی ہے, سب لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم لوگ ہیں میدان میں, تو اس لیے سب لوگ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. ارشد بھائی, ویسے میں عرض کروں کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مال روڈ پہ کسان جس طرح نکلے ہوئے تھے, میں گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں, اب یقین مانیے گا خلق خدا بہت تنگ ہے. ہاں, اگر کمی ہے تو اتحاد میں ہے. ہم سب لوگوں کو جو اپوزیشن ہوتی ہے, جب اپوزیشن اکٹھی ہے, جب ہم اکٹھے ہوں گے تو دیکھیے گا خلق خدا نکلتی کس طرح ہے. آج اب دیکھیں نا, مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی, بے روزگاری پہلے سے بڑھ گئی, امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, بچے ہمارے محفوظ نہیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کہتے ہیں پنجابی چور نالے چتر. ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہا تھا, ہم نے اپنے کارکنوں کو منع کر دیا. بھائی, یہ آپ کے کارکن 99 میں کدھر تھے رانا صاحب, جب ہماری بہن کلثوم نواز اکیلی سڑکوں میں پھر رہی تھی اور سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے. کار ان کو سسٹم لے کے آتا ہے, سسٹم کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہی وہ عدالتیں تھی نا جو پکوڑوں سموسوں پہ 100 موٹو لیتی رہیں. آج کیا یہ قانون, یہ عدالتیں, یہ ادارے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, مسلم لیگ نون یا میاں صاحبان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک ہی حل ہے, حل یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر نکلیں. آپ دیکھیے گا خلق خدا کس طرح باہر آتی ہے. اور پھر آپ یہ 2018 کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ اگر 16 اکتوبر کو اکٹھے ہو جاتے ہیں, جو مجھے کبھی یقین ہے, اگر کنٹینر ایک نہ ہو, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کنٹینر الگ بھی ہوئے لیکن ایجنڈا ایک ہوا, تو یقینی طور پر میاں صاحبان کا جانا ٹھہر جائے گا. شوکت بسرا صاحب, اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ابھی تو رات آگے بڑھے گی, دیکھیں گے کیا ہوگا. اشرف رحمان صاحب, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیکن نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. اگر آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے ڈان نیوز, مزید خبروں کے لیے اور تجزیوں کے لیے.